बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता ग्रुप पूरा पैनल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाबात जीत गया है। ये सिर्फ सदर का इलेक्शन नहीं, सेक्रेटरी का इलेक्शन नहीं, बल्कि पूरा जो पैनल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आज इंतखाबात जीता है। आज का जो इलेक्शन है वो इस हवाले से बहुत अहम है चूँकि ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसको एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन कहा जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसके 7,000 समथिंग वोट हैं जो सदर के, और जो दूसरे नंबर पे हारा है उसके भी 6,500 के करीब वोट हैं। इसका मतलब यह है कि जो वोट कास्ट है वो 14-15 हज़ार वोट कास्ट हुए हैं। 14-15 हज़ार वकला आज जमा थे और आज एक रेफरेंडम था। जैसा कि पंजाब का मैंने आपको बताया था कि पंजाब की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था, लाहौर बार एसोसिएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबशर चौधरी जीते थे। रावलपिंडी के अलावा बाकी जो तमाम छोटी बड़ी बार एसोसिएशन हैं वहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ही जीते हैं। अब ये जो कामयाबी हामिद खान ग्रुप को मिली है, हामिद खान ग्रुप ये कैलिबर नहीं था कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाता अगर कैदी नंबर 804 का साथ बैक ना होता। ये बात मेरे समेत, चूँकि हम शुरू से ही जब से हमने प्रैक्टिस शुरू की तो हम हामिद खान ग्रुप के साथ थे, चूँकि वो हमारे उस्ताद भी हैं, प्रोफेशनल ग्रुप का एक बड़ा नाम है। तो लेकिन एक बात हम जानते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के बग़ैर ये जो पंजाब में और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट बार में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है ये शायद ना मिल पाती। अब पंजाब के बाद जब हम आए और मैंने आपको बताया था कि अगर मुबशर रहमान चौधरी जो लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन जीते थे, अगर हम उनका कंपैरिजन करते मियाँ फैज़ साहब के साथ जो मेरे उस्ताद भी हैं, तो वो मियाँ फैज़ का जो प्रोफेशनल कैलिबर है वो बहुत हाई था। लेकिन चूँकि ग्रुप जो है वो हुकूमती ग्रुप था और हुकूमती ग्रुप से मुराद आसमा जहांगीर ग्रुप। एक वक्त तो था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया था उनका, लेकिन इस वक्त उनको हुकूमती कहा जाता है, किसी को पसंद हो या ना हो। आज भी जब मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन था तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के बाहर तमाम जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, वो तमाम के तमाम बैज लगा के साकिब अकरम गोंदल साहब जो कि कैंडिडेट थे आसमा जहांगीर एहसन भून ग्रुप के, वो उनका बैज तमाम सरकारी जो वकला थे उन्होंने लगाया हुआ था, नज़र आ रहा था। चूँकि वो हमारे सीनियर हैं, हम मिलते हैं उनसे और हमें पता है कि ये सरकारी लॉ अफसरान है, लेकिन उन्होंने बैज किसका, साकिब अकरम गोंदल का लगाया हुआ था जो कि हुकूमती उम्मीदवार थे। अब हम जब बात करते हैं आसिफ निस्वाना साहब की और साकिब अकरम गोंदल साहब की, एक तो होती है प्रोफेशनल किसी की कारकर्दगी, वो उससे हट के अगर हम पॉलिटिकल कारकर्दगी की बात करें तो साकिब अकरम गोंदल ये रिपीटर था। रिपीटर से मुराद ये होता है कि वो पहले भी लास्ट ईयर भी इलेक्शन लड़ा और इस दफ़ा भी वो इलेक्शन लड़ा है। पिछले दफ़ा वो पीटीआई के जो असद मंजूर भट्ट थे उनसे हार गए थे और इस दफ़ा वो आसिफ निस्वाना साहब से हार गया, लेकिन वो रिपीटर था। हमारे यहाँ जब वकला की बात आती है तो जो रिपीटर होता है उसको बहुत एज होता है। वो कहता है यार पिछली दफ़ा भी मैं इलेक्शन लड़ा था, मेहरबानी कीजिएगा मैं रिपीटर हूँ। वो रिपीटर कह के वोट लेता है चूँकि उसको पता है कि रिपीटर कहने से एक वकला में एक नरम गोशा पाया जाता है कि चलें यार उसने बेचारे ने पिछले साल भी बड़ी कोशिश की है, इस साल भी कोशिश की है, ये बात। और साकिब अकरम गोंदल ये कहते हैं कि वो रात 1 बजे घर जाते थे और सुबह 6 बजे वो अपनी, और 2 साल ये उनकी रूटीन रही है। करोड़ों रुपए तो लगते ही लगते हैं, लेकिन मेहनत आप चेक करें कि रात 1 बजे घर जाते हैं, वो कहते हैं मैं सुबह 6 बजे आ जाता हूँ। एक ही उनका बेटा है, वो कैडेट कॉलेज से जब उसका पास आउट हुआ तो वो कहता है मैं अपने बेटे के जो एक उसकी ख्वाहिश थी और वो हर बाप की ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं कि मैं उस पर भी नहीं जा सका चूँकि मैं इलेक्शन लड़ रहा था। तो ये इलेक्शन इतना टफ इलेक्शन होता है कि आपको इतनी ज़्यादा उसके ऊपर काम करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। कोई शक नहीं है करोड़ों रुपए लगते हैं, कोई शक नहीं है खाने तकसीम होते हैं, तहाइफ तकसीम होते हैं, बहुत कुछ होता है।
پھر اب جب موجودہ ہم اگر بات کرتے ہیں حکومت کی تو چونکہ وہ حکومتی گروپ ہے تو ان کے پاس نہ فنڈز کی کمی ہے، تمام لوگوں کو انہوں نے کسی کو اٹارنی جنرل آفس میں ایڈجسٹ کروا دیا، کسی کو ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ایڈجسٹ کروا دیا، کسی کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں لے گئے، کسی کو کسی سرکاری ادارے کا کوئی لیگل ایڈوائزر بنا دیا، کوئی اب ہائی کورٹ کے ججز، تو ہائی کورٹ کے ججز کون بنے؟ جو تمام کے تمام حکومتی جن کے پاس ووٹ تھا تو وہ ہائی کورٹ کے جج بنے رہے نا۔ چونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تو منصور علی شاہ صاحب نے فرمائی ہے کہ جو ایگزیکٹو کا ہے وہ ان کے چونکہ ووٹ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے وہ حاوی ہیں، تو وہ جتنے بھی ہمارے معزز ایڈیشنل ججز لاہور ہائی کورٹ کے اپوائنٹ ہوئے تو وہ حکومتی جو نامزدگیاں تھیں وہی ہوئے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ نہ ہمارے کہنے سے کوئی ہم اس کو کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے نہ اس کو رد کر سکتا ہے۔ تو اب جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے ججز بنے ان کے بڑے بڑے گروپ ہیں، وہ جو اگر میں آپ کو ایک ڈوگر صاحب کی مثال دوں، وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں تو وہ اس وقت ہمارے جج بن گئے لاہور ہائی کورٹ کے۔ تو اس طرح سے وہ بڑے گروپ تھے جو ججز ایڈجسٹ ہوئے ہیں، وہ بڑے گروپ تھے ان کے وکلا کے، تو اب وہ سارے کے سارے ان کا ووٹ کس کا تھا؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اور احسن بون صاحب کا۔ احسن بون صاحب یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے گروپ سے تو نہیں ہٹ کے جا سکتے تھے۔ تو میں یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ اچانک سے یہ وکلا میں جو تبدیلی ہے، آج تک مجھے 8 سال ہو گئے لاہور ہائی کورٹ کا بار کا ممبر اور میں ووٹ کاسٹ کرتا ہوں، آج پہلی دفعہ، حالانکہ حالات تو 2.5 سال سے خراب تھے اور جس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بہت سارا کچھ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آج پہلی دفعہ جب ہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں گئے جہاں پر تقریباً کم و بیش 15,000 وکیل موجود تھا، وہاں آپ کو آج اگر کوئی نعرہ سنائی دے رہا تھا تو وہ قیدی نمبر 804 کا تھا، اور وہاں پر اگر کوئی بات کی جا رہی تھی تو وہ نظریے کی بات کی جا رہی تھی۔ وکلا کا الیکشن ہے اور بات نظریے کی جا رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 26ویں یعنی ترمیم سے آئین کو تباہ کر دیا۔ یہ وکیل کہہ رہے تھے، جو بھی اس بات کی گواہی دے گا جو آج وہاں پر موجود تھا میری اس بات کی، کہ بھئی جو لوگ وہاں پر آج موجود تھے وہ یہ گواہی دیں گے کہ وہاں ان کے کانوں نے یہ بات سنی کہ نظریے کا ووٹ دیں گے۔ نظریہ کیا ہے؟ 26ویں یعنی ترمیم، آئین کو تباہ کر دیا، ججز کو ٹرانسفر کر دیا، پورا نظام جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ وکیلوں کے الفاظ تھے، یہ ان کی جانب سے، چونکہ ٹولیاں بنا کے کھڑے تھے پورا۔ اگر آپ جی پی او چوک سے مسجد والا جو گیٹ ہے، جو ایڈوکیٹ جنرل آفس کے سامنے جو مسجد گیٹ ہے، وہاں یہ تقریباً کوئی یہ ایریا ہے کوئی ½ کلومیٹر کا، یہ پورا احاطہ لاہور ہائی کورٹ ہے، پورا احاطہ لاہور ہائی کورٹ بھرا ہوا تھا، اور آپ کو وہاں پر ایک ہی بات سنائی دے رہی تھی کہ جو 26ویں ترمیم، قیدی نمبر 804، ججز کا ٹرانسفر اور جو عدلیہ کی آزادی کو ہائی جیک کیا گیا۔ چونکہ پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ بھئی وکلا کی ویلفیئر کے لیے کون کام کرے گا، وکلا کے مسائل کون حل کرے گا، وکلا کے پلاٹ کی بات ہوتی تھی، وکلا کے ہاسپٹل کی بات ہوتی تھی۔ آج میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہاں آج نظریے کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، دوسری بات، چونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ وکلا پہلے بھی ایک سٹرونگ باڈی تھے، لیکن جب افتخار چودھری کی موومنٹ آئی اس کے بعد پھر جو ایک وکلا ایک پاور کے طور پہ ابھرے۔ اچھا، اب وہ اسٹریٹ پاور بھی تھے اور ایک آئینی پاور تو ہیں ہی ہیں، لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں میرے سمیت وکلا کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، وکلا کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ کبھی وکلا کے چیمبرز پہ کارروائی ہوئی ہو۔ سینئر سلمان اکرم راجہ جیسے بندے کو، جو انتہائی پروفیشنل آدمی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ انتظار پنجھوتا کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس میں انتظار پنجھوتا جو کہ انصاف لائرز فورم کے، چونکہ پہلا ورکر ہے جو انصاف لائرز فورم کا صدر بنا ہے۔ پہلے انصاف لائرز فورم بھی جو ہیڈ کرتے تھے وہ وہی لوگ تھے جو جیسے دوسری طرف وکلا ہیں اسی طرح کے لوگ تھے، اور وہ کمپرومائز تھے۔ لیکن جب انتظار پنجھوتا آیا تو اس کا ایک پازیٹیو یہ آیا کہ وہ ایک ورکر تھا اور وہ قربانیاں دے کے آیا ہے، پھر وہ عمران خان کا قریبی ہے اور ایک مخلص ساتھی ہے۔ اس نے اس سارے معاملے کو اور اس پوری جو کمپین ہے اس کو، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ثاقب اکرم گوندل پولیٹیکلی بہت سٹرونگ تھا، انتہائی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار اور نفیس آدمی، آپ اس کی ذات سے اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیوں ہارا؟ جیسے میاں فیض لاہور بار میں ہارے، وہ صرف گروپ کی وجہ سے ہارے، وہ اپنی ذات یا اپنے کیلیبر یا اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہارے۔
بلکہ اگر آپ پولیٹیکلی کمپیریزن کریں تو پولیٹیکلی سٹرونگ تھے ثاقب اکرم گوندل صاحب آصف نسوانہ صاحب سے. آصف نسوانہ ایک پروفیشنل وکیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انتہائی شریف، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھیں تو اگر کوئی قابل کینڈیڈیٹ لے کر آئی ہے حامد خان یا پی ٹی آئی تو وہ یہ آصف نسوانہ صاحب ہیں. میں آپ کو پولیٹیکل ایک ایکٹیو ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ کون کتنا ایکٹیو تھا، کون کتنی سٹرگل کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے اب آصف نسوانہ ملک صاحب انہوں نے جی ووٹ لیے ہیں 7050، اور ان کے مقابلے میں جو تھے ثاقب اکرم گوندل صاحب انہوں نے لیے 6460، یعنی کہ 600 ووٹوں سے 610 ووٹوں سے جو ہے وہ آصف نسوانہ صاحب جو ہے وہ 590 ووٹوں سے آصف نسوانہ صاحب جیتے ہیں اور ثاقب اکرم گوندل صاحب ہار گئے. اب سیکٹری کی طرف آ جاتے ہیں. سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2 تھے، ایک تھا فروخ الیاس چیمہ اور ایک قاسم اعجاز سمرہ صاحب تھے. یہ 2 لوگ تھے. فروخ الیاس چیمہ 6833 ووٹ، جبکہ جو قاسم اعجاز تھے حکومتی جو بھون گروپ کے 6630. اب آپ اتنا بڑا مارجن جو ہے وہ اس سے وہ ہارے ہیں. اچھا، صدر کے 93 ووٹ خالی تھے اور سیکرٹری کے 140 ووٹ ایمٹی نکلے. اسی طریقے سے جو وائس پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ میں عبد الرحمان رانجھا، یہ بھی ریپیٹر تھے لیکن اس دفعہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر تھے. 8255 ووٹ لیے اور ان کے مقابلے میں جو تھا وہ صرف 4503. آپ کہیں کہ ہاف آف دی ووٹ سے وہ جیتے ہیں جو ہمارے عبد الرحمان رانجھا صاحب ہیں، اور 166 ووٹ جو تھے وہ ایمپٹی تھے. اب یہ آج کا لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن، لاہور ہائی کورٹ بار نے 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار نے ججز کے ٹرانسفر کو مسترد کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار نے وکلا کاز کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے اور پیکا کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اس پہ اپنی ایک کردار اور اپنی ایک آواز بلند کی ہے. اب بات صرف یہ ہے، یہ امتحان ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کا بھی، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی، اور پورے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیتے ہیں کہ پورے پنجاب میں بار ایسوسی ایشنز ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، کامیاب امیدوار ہوں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کے باوجود بھی اگر پنجاب میں عام لوگوں کے ساتھ اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اسپیشلی اور عام لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہو اور بار ایسوسی ایشن وہاں پر قیدی نمبر 804 کا ووٹ لے کے آئی ہو تو ذمہ داری بنتی ہے ان کی کہ وہ پھر اس کی حفاظت بھی کریں. اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کامیاب تو ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد آپ اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو وکلا کا الیکشن ہے اس میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو کیمپین تھی، الیکشن کیمپین، وہاں پر عمران خان کے نام پر کیمپین کی گئی اور کھل کر آصف نسوانہ نے اپنے آپ کو عمران خان کا امیدوار کہا اور عمران خان کے نام سے کیمپین کی اور نعرے لگائے. الیکشن سے پہلے اپنی ہر کیمپین کا جو بھی ان کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا عمران خان کے نعرے لگائے، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیور عمران خان کے امیدوار تھے. حامد خان گروپ کے تو چونکہ وہ اس وقت ایک ہی پیج پہ ہے نا، پاکستان تحریک انصاف، اور حامد خان سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ پینل ہے، مکمل پینل جیت گیا ہے، صدر، سیکرٹری، نائب صدر تمام کے تمام. اور دوسری طرف میں نے آپ کو کہا اتنی زیادہ گروپ تھے، ان کی تعیناتیاں ہوئیں، ان کو سرکاری دفاتر میں سرکاری جو عہدے دلوائے گئے، سب کچھ ہوا، ان کا جو وہاں پہ کھانے تقسیم ہوئے، بہت کچھ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود، اور پھر ایک عوامی آدمی ہے ثاقب اکرم گوندل، لیکن اگر وہ ہارے ہیں تو وہ ہارے ہیں اپنے گروپ کی وجہ سے، یا وہ ہارے ہیں چونکہ قیدی نمبر 804 کا جو ایک جنوں ہے وہ اس وقت اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. یہ حالات بن چکے ہیں. میں آپ کو ایکچوئل بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ لاہور ہائی کورٹ بار کی یہ حالت ہے تو باقی پورے پنجاب کی بھی آپ نے حالت دیکھی ہے. تو اس وقت وہ ناقابل شکست ہو چکا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کو پسند آئے نہ آئے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے جی کہ ہم ان سے زیادہ پاپولر ہیں تو آپ کو پھر مقابلہ کرنا ہوگا نا، کہنے سے نہیں آپ نے پاپولر ہونا، پھر آپ کو مقابلہ ان کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور پھر اگر آپ پاپولر ہوں گے اور عوام آپ کو ووٹ دے گی یا عوام آپ کے حق میں ریفرینڈم دے گی عمران خان کے مقابلے میں، تو ٹھیک ہے، پھر قوم بھی کہے گی کہ ہاں جی آپ پاپولر ہیں چونکہ آپ نے عمران خان کو
آپ نے میرٹ کے اوپر یا شفاف طریقے سے کوئی الیکشن ہوا اور اس میں آپ نے ہرایا ہے، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا پینل ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آج کے الیکشن کی جو تفصیلات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔